एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ। और हम आए हैं फिर से एक खास सामान के साथ आपको मिलवाने के लिए। जी हाँ, पूरी दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड है उनका, किसी ने भी अब तक इतनी फीचर फिल्म्स नहीं लिखी जितनी पाकिस्तान के जाने माने राइटर नासिर अदीब ने लिखी है। 414 फीचर फिल्म्स लिखी हैं। डबल मास्टर्स के बाद उन्होंने आर्मी भी ज्वाइन की। जी बिल्कुल, लेजेंडरी नासिर अदीब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि अगर लॉलीवुड की बात करते हैं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं और पिछली 4 से 5 दिहाइयों की बात करते हैं, तो नासिर अदीब का नाम अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से किसी वजह से एक साइड पे कर दिया जाए तो फिल्म इंडस्ट्री का वजूद हमें नामुकम्मल लगता है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। कैसे सर आप? बड़े एजाज़ की बात है कि आपने मुझे बुलाया। नहीं जी, बड़ी ख्वाहिश थी और मैं और बुशरा और ख़ास तौर पे हमारी प्रोड्यूसर जो हैं ज़ारा, अक्सर आप पे बात होती रहती थी और हम लोग एक हालत तैयारी में थे 2-3 दिन पहले भी जब आपसे टाइम चेंज हुआ तो सर वो बुशरा ने जो है वो आगाज़ में ही बात कर दी कि 414 फिल्म। जी, ये तो मेरा है किसी इंडस्ट्री में, अगर मैं बॉलीवुड की भी बात करूं जहां साल की हज़ारों फिल्में बनती हैं, जी, अगर मैं हॉलीवुड की बात करूं, कहीं नहीं है सर, ये रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। और आपको याद होगा, आज से कई साल पहले हम मिले थे। खुशनुद अली खान साहब मिनिस्टर थे, स्पोर्ट्स का कोई प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी का। जी जी, तो वहाँ आपने मुझे ये कहा था कि आपका नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना वो चाहिए। राना मशहूद थे, हाँ, मिनिस्टर हाँ, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। हाँ और बिल्कुल। हम उस तकरीब में जो है आप मेहमान खुसूसी थे हाँ आप। जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर उसके बाद मैं कामों में लग गया, आप मसरूफ़ हो गए, तो वो फिर नहीं जा सका। अब मेहरबानी करके भिजवा देता कि नहीं बिल्कुल जी, ये मेरा राइट है। ये बुशरा, ये जो बात हम कर रहे हैं, एक तो थोड़ी सी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ अगर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, सदारती एजाज है, तमगा इम्तियाज़ है, हलाल इम्तियाज़ है, तो उसके लिए भी एक लेजेंड को भी ये बताना पड़ता है हुकूमत वक्त को। और बहुत सी मीटिंग्स होती हैं नाजरीन, उन मीटिंग्स में ये यकीन दहानी की जाती है कि ये शख्स जो क्लेम कर रहा है अपनी खिदमत मुल्क के लिए, कौम के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, किसी भी शोबे के लिए, क्या वो सच है? वो बोर्ड मीटिंग से गुजरते हुए 1 साल बाद फैसला होता है। और दूसरी तरफ जो है वो रातों रात अदाकारा मीरा को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया जाता है। चले, इसमें मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए कभी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं किया। अच्छा, ये हमारे पुलाक में डायरेक्टर थी, उनका नाम था सुगरा सदफ। सुगर असद, अल्लाह उनको खुश बड़ी ग्रेट औरत। ओहो, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो हर टैलेंट को ना उनकी कोशिश होती थी मैं प्रमोट करें। तो मेरे से कहने लगी कि आप क्यों नहीं अप्लाई करते, आपको आपका राइट है। मैंने कहा सुगरा जी, बात ये है, आपको तो पता चल गया मेरा राइट है, वो जो ऊपर बैठे उनको क्यों नहीं पता चला? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो मैंने कहा जी मुझे वैसे झट के बाद मिल जाना चाहिए था बेशक कि मैंने पूरी इंडस्ट्री का फॉर्मेट चेंज कर दिया और आज तक इंडस्ट्री उसी में घूम रही है। तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं कह सकता, मैंने नहीं अप्लाई किया सर। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि मेरी बीवी 5 साल MP रही। जी बिल्कुल। और परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और मुझे वो कहती थी कि आप परवेज़ इलाही से और चौधरी शुजात से मिलने क्यों नहीं आते? मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। एक दिन सीरियस हो गई, कह लेंगे उनसे दुनिया मिलने की ख्वाहिश रखती है, आप क्यों नहीं जाते? मैंने कहा बात ये है कि मैं आपको अब क्या बताऊँ। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं जाता, बीबी के जब मैं जाऊँगा तो उन्हें कहना नासिर साहब कोई खिदमत दसो, वो चौधरी हैं तो मैं क्या खिदमत बताऊँगा? वो कहेंगे फंड में से पैसे ले लो या कहेंगे कोई अवार्ड ले लो। तो मैंने कहा अगर मुझे अवार्ड मिल गया तो लोगों ने ये कहना है इतनी बुढ़ी MPSC उन्हें लेके दे देता। मैं क्या, मैं नहीं जाना। अच्छा, बुशरा के पास है बहुत से सवालात, वो तो अभी वो छाड़ करेगी। और मैं नहीं गया। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं आज तक कभी मिलने नहीं गए? कभी मिलने गया। वो मुलाकात उनके साथ हुई जब मेरे बच्चों और बच्चियों की शादी में वो आए। ये पूरा दौर था जब परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, बावर्दी सदर, और चौधरी परवेज लाई वाज CM पंजाब, और आमना उल्फत भाभी जो हैं वो उनकी कैबिनेट में थी, आपकी जो मिसेज हैं। तो सर मैं नहीं गया। फिर 2019 में मुझे अवार्ड अनाउंस हो गया। मैं बड़ा परेशान हो गया कि मैंने तो अप्लाई नहीं किया था, ये कैसे मिल गया मुझे? मैंने पढ़ा कैसे हो, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि मुझे सिंध हुकूमत ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दी। अच्छा, हाँ जी, मुझे नहीं पता कि सिंध हुकूमत में से किसने रिकमेंड किया, कौन था जिसने ये नाम सेलेक्ट किया। नॉमिनेशन उधर से हुई? हाँ जी। अच्छा, पंजाब से नहीं हुई? हमने तो पंजाब से चाहिए, जहां आपने 414 फिल्में लिखी। जहाँ मैंने पंजाबी फिल्म को ऑनर दी। देखिए जी, पंजाबी फिल्म की जब ऑनर की बात करते हैं तो 2 नाम इससे पहले जहन में आते हैं, एक बुल्ले शाह और एक मियाँ मोहम्मद बख्श, और एक जिसने हीरे वारिस शाह लिखी।
اس کے بعد پنجابی جو ہماری زبان ہے، ہماری تو پنجابی فلم کو 2 نمبر کا فلم کی نہیں جاتی تھی. میں پنجابی فلم کو اور اس کی زبان کو وہاں لے کر آیا کہ اب لوگ پنجابی کے میرے ڈائلاگ کو ادب میں پڑھاتے بھی ہیں. ایسے ہی ہے. تو مجھے پرائڈ آف پرفارمنس تو ان کو دینا چاہیے تھا، مجھے نہیں دیا. کوئی بات نہیں. یعنی آپ کو شکوہ ہے کوئی شکوہ آنر اور نہیں. میرا مجھے کبھی شکوہ کسی سلسلے میں نہیں رہا. میرا پکا ایمان ہے بشرا جی، فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے، زمین پر عمل ہوتا ہے. اگر آسمان پر فیصلہ ہو گیا تو جب میں نے نہیں اپلائی کیا مجھے پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا. اچھا، ذکر ہوا پرویز مشرف کا، تو بڑے وہ پاپولر پریزیڈنٹ رہے اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے. تو آپ نے اور پرویز مشرف نے ایک ہی دور میں ہم ایک ہی بیچ میں ایک ہی بیچ میں تھے آپ دیکھیں اور آپ نے اپلائی کیا آرمی میں. میری عمر کا بھید بھی کھلتا جا رہا ہے آپ کے سوال لیکن سے. آپ کو دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمر کے بھید سے. تو سر میں آرمی میں اس لیے صرف گیا تھا کہ مجھے شوق تھا کہ وہاں ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، ثانی نام تھا، ہندو تھا، سالم کا، یہ سالم انٹرچینج ہے نا، جی جی یہاں کا رہائشی تھا. اس کے بارے میں پتہ چلا وہ لکھ پتی ہے. ٹھیک ہے. اب میرے لیے لکھ پتی کا جو ہے نا تصور، وہ کہا کہ لکھ پتی یار 4 روپے کا من دودھ میں نے اپنے ہاتھ سے بیچا. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں. اور میرے گھر میں 100 کا نوٹ میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ میرا باپ چودھری تھا، ہم 2 مربع زمین کے مالک تھے. وہ چاندی کے روپے تھے جو میری ماں وہ کننا جسے گھڑا آپ کہتے ہیں اس میں گندم ہوتی اس میں ڈال دیتی تھی. ہاتھ ڈالنا 1 روپیہ نکالنا، اس میں 16 آنے ہوتے تھے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا 2-3 مہینے. تو میں نے کہا وہ آدمی کون ہے جو لکھ پتی ہے اس دور میں؟ میں اسے دیکھنے گیا تو پتہ چلا وہ مر گیا 3 مہینے پہلے. اس وقت میں 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا. میں واپس آیا تو میری جو سب سے بڑی بہن ان کا سسر تھے، نواب ان کا نام تھا، وہ پڑھے لکھے تھے، اخبار پڑھ رہے تھے. تو میں نے کہا چاچا وہ ثانی مر گیا. کہہ لو سالم والا ثانی؟ میں کہا ہاں جی. کہتے پھر میں کہ یہ اخبار سے آیا ادھر نام؟ کہنے نہیں. میں کہ یہ لکھ پتی بندہ مر گیا اور نام نہیں آیا. کہنا بیٹا اخبار میں نام ان کا آتا ہے جنہوں نے ایسے کام کیے جنہوں نے نسلوں کو متاثر کیا. عام آدمی کا نام نہیں آتا. تو اس دن جو وہ فیچر پڑھ رہے تھے وہ میجر طفیل سرور کا فیچر تھا جس نے سب سے پہلے نشان حیدر لیا تھا ڈھاکے کے. وہ وہاں تھے پہلا نشان حیدر. ان کی فیملی کے بچے کی فوٹو، ان کی اپنی فوٹو وہ چھپی تھی. تو کہتے پتر نشان حیدر لیا انہوں نے تاں نہ آیا، ہر سال چھپتا ہے. اچھا، میں نے فیصلہ کیا میں آرمی میں جاؤں گا. اور آپ نے اس سے پہلے فیصلہ کیا میں نشان حیدر لوں گا. ہاں اچھا، اس لیے کہ نشان حیدر لوں گا اور میں مشہور ہو جاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے. خواہش کیا تھی کہ جب مروں اس دنیا سے تو اخبار میں خبر لگے اچھا واہ کہ یہ آدمی آج اس دنیا میں نہیں رہا. لو جی ٹاپر تھا، بہترین ڈبیٹر تھا، بڑا اچھا سب کچھ تھا، سمارٹ بھی تھا، ایسے ہی تھا اس وقت بھی. تو انٹرویو دیا، سلیکٹ ہو گیا، پھر میڈیکل ہوا، سلیکٹ ہو گیا، آگے چلتے اور ساتھ پرویز مشرف بھی سلیکٹ ہوئے. ہم وہ سلیکٹ ہو گیا. ہم وہاں پہنچ گئے کوہاٹ، اچھا ISSB کے جو لاسٹ ہوتا ہے پریکٹیکل. ٹھیک ہے. وہ جناب اس میں 2 آدمی سلیکٹ ہوئے، ایک میں اور ایک پرویز. ہم دونوں ایک ہی بیچ میں تھے اچھا اور رات کو کمرے میں بھی 3 دن ہم اکٹھے ہی سوتے رہے. اب جس وقت ہم واپس میں بڑا خوش ہوا گیا چلو جی ہوں نشان حیدر سے وٹ پہ میں لے لینا. یہ پرویز مشرف ہے مولا جٹ تاڑی وے تو آ گیا سی ادھر. اب جب ہم واپس آ رہے تھے نا تو بس میں تھے، میں اپنے بھائی کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھا بس میں اور وہ پچھلی سیٹ پر. راول پنڈی کے شہر سے نکلے نا، آگے ایک بہت بڑا لمبا پل آتا ہے جو برساتی نالے کے اوپر ہے، بہت بڑا، آپ نے دیکھا ہوگا. وہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے پلٹ کے نا پرویز مشرف سے پوچھا اچانک، میں کہا یار پرویز نشان حیدر کیسے لیتے ہیں؟ ایک دم کہنا تم نشان حیدر لینے آئے ہو آرمی؟ میں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا مجھے مشہور ہونے کا شوق ہے، میں چاہتا ہوں میرا اخبار میں فوٹو چھپے، میں دیکھوں، میری خبریں لگیں، یہ وہ. کہتا ہے بیٹا خبریں تو لگیں گی لیکن مرنے کے بعد ملتا ہے نشان حیدر. کیا مطلب؟ کہتا ہے زندہ کو نہیں ملتا. لو سر میں آرمی میں نہیں گیا، میرے اوپر کیس ہو گیا، بغیر سفارش سلیکٹ ہوا اور آرمی سے نکلنے کے لیے ممتاز دولتانہ کی بیگم الماس سے سفارش کروا کے تو جان چھڑائی. اچھا میں نے نہیں جانا، نہیں گیا سر. تو پھر میں نے بیگم سے کہا بھی. تو اور بھی بڑے اعزازات تھے فوجی عسکری اعزازات، وہ مل جاتے آپ کو؟ ہاں نہیں سر وہ لیکن تسی نشان حیدر جڑا سی نا. میں نشان حیدر سے. اچھا اچھا وہ پھر سر میں ادھر آ گیا اور کھیلتا رہا، لکھنے کا شوق ہو گیا، ناول لکھنے شروع کر دی. ناول میرے ایسے تھے کہ تاریخی حقائق پر تھے، کبھی آپ کو دوں گا پڑھنے کے لیے انشاءاللہ. تو لیکن انداز ان کا جاسوسی تھا.
اس دور میں ابن صفی بہت مشہور تھے. وہ میرے ناول اتنے پاپولر ہوئے کہ ابن صفی نے پبلشرز کو دھمکی دی کہ اگر ناصر ادیب کے ناول بیچو گے تو میں عمران سیریز تم لوگوں کو نہیں دوں گا. اور آپ کہاں چھپتے تھے؟ میں خود چھاپتا، میرے لودھی پبلیکیشن تھے. وہ اچھا، آپ کی اپنی پبلیکیشن؟ میری نہیں تھی، میرے دوست تھے لودھی پبلیکیشن، بیڈن روڈ پہ تھے. رائٹ. لو سارے اس طریقے سے میرے وہ ناول کی پبلشنگ ڈسٹرب ہوئی. اب جناب میں سوچا کہ کیا کروں، پھر سوچا یہ ایم اے کر لیا، ڈبل ایم اے کر لیا. اور والد صاحب کہتے تھے، ماں بھی کہتی تھی شادی کرو، شادی نہیں کرنا، شوق مشہور ہونے کا. میں پی ٹی وی پہ چلا گیا سر انٹرویو دینے، اور وہاں میں سلیکٹ ہو گیا پر اسسٹنٹ پروگرام پروڈیوسر. محمد نثار حسین، یاور حیات، نصرت ٹھاکر، ایک نام اور ہے، یہ بڑا نام تھا. یہ بہت بڑے نام تھے جی ہاں، جو میرے ساتھ سلیکٹ ہوئے. یہ بھی اسسٹنٹ پروگرام پروڈیوسر. ان کے آگے پروجیکٹ اگر ہم بتائیں تو سپر ہٹ ان کے وہ ڈرامے اس دور کے جو. لیکن میرا ایک سوال ہے، یہ بتائیے آپ نے بہت ہی چھوٹی عمر سے لکھنا شروع کر دیا، تو ڈفرینٹ سٹوریز، ڈفرینٹ جانراز کس طرح سے آتے تھے؟ لکھنے پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، اور ایک دم سے رائٹر بننے کا شوق کبھی سوچا تھا شروع سے یا بائی چانس؟ نہیں، میں نے کوئی سوچا نہیں تھا. مجھے رائٹر بنایا میرے ماں اور باپ نے. دونوں ان پڑھ تھے، میرے سارے بھائی بھی ان پڑھ تھے. میرا باپ باہر، اسے ہم لارا کہتے ہیں، آپ ڈیرا کہہ لیں، بیٹھک کہہ لیں، لیکن اوپن تھی، درخت تھے، ان کے نیچے بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے گاؤں کے لوگوں کے. چودھری تھے. میری ماں کے پاس عورتیں آتی تھیں گاؤں کی ساری، اپنے اپنے مسائل لے کر. میں اس وقت اسکول میں نہیں جاتا تھا، میری عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ 4 سال یا 4.5 سال. تو میں اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے نا تو یوں ہاتھ رکھ کے نا تو میں باتیں سننے لگ گیا. عورتوں کا جو اسٹائل تو بڑا دلچسپ ہے، عورتوں کو وہ باتیں کرنا. اور نے انج کیتا، اور ماسی انہیں اے کرتا، ماسی انج ہو گیا، ماسی. تو ایک دم میری ماں کی میرے پر نظر پڑی تو میں نے کہا تو تھکی کرنے، چل باہر چل اپنے پیو کو جا کے بیٹھ. میں باہر اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اب باپ میرا حقہ جناب پی رہا ہے اور ماں لوگ بیٹھے ان کے ساتھ فیصلے، ڈسکشن بڑی بڑی. تو ایک دم میرے اوپر نظر پڑی تو میں نے کہا تو ایسا کی کر رہے ہیں، چل اندر جا ماں نے کو بیٹھ. میں واپس آ گیا. اب جب وہ درمیان میں ایک ڈیوڑی تھی، جب میں کراس کرنے لگا نا تو اب میں نے کہا ماں نے پھر جھاڑ کے باہر بھیجنا ہے، باپ کے پاس ہے، باپ نے جھاڑ کے پھر اندر بھیجنا ہے. میں وہاں ڈیوڑی میں بیٹھ گیا، اور ڈیوڑی میں بیٹھ کے میں نے ٹیک لگا کے جو پہلی سوچ میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ میرے سے نہ ماں پیار کرتی نہ باپ پیار کرتا. یہ ایک چیز میرے اندر بیٹھ گئی، اور پھر مجھے تنہائی میں بیٹھنا اچھا لگنے لگ گیا. اسی دوران ایک اور واقعہ. کیا عمر تھی اس وقت آپ کی؟ کیا عمر ہوگی اس وقت آپ کی؟ 4.5 سال. 4.5 سال تھی. اس کے ٹھیک 1 سال بعد ایک واقعہ اور ہوا. 5.5 سال، میری 6 سال عمر تھی. اس وقت بھی میں ابھی اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا کہ میں نے دیکھا میرا باپ بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک دم نا ایک حوالدار اور ایک سپاہی، گھوڑے اوپر حوالدار، پیدل سپاہی، وہ آتے جب دکھائی دیے نا تو ایک لوہار تھا، اس کا نام تھا بلا، مجھے کہتے تھے عبداللہ نام تھا. وہ آ کہ چودھری صاحب تھوڑے خلاف تھوڑے گلے نے، وہ ہمارا چچا تھا میرا، آپس میں یہ چچا زاد بھائی تھے. تو اس نے پرچہ دیا کہ آپ کے پاس ناجائز بندوق ہے. تو حوالدار آ رہا ہے. اب میرے باپ نے دیکھا حوالدار گھوڑے پر وہ بیٹھا سامنے آیا. پہلی بار میں نے اپنے باپ کو جوتی پہنے بغیر اٹھتے دیکھا. پہلی بار میں نے اپنے باپ کو یوں دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے نا سلام کرتے دیکھا. یہ پہلا جھٹکا لگا مجھے کہ میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ لوگوں کو سلام کرتے دیکھا تھا. اس کے بعد اس نے کہا بھی تیرے پاس گن ہے ناجائز. میرے باپ نے کہا کہ میرے پاس گن نہیں ہے. یہ میرے باپ نے میرے سامنے زندگی کا شاید پہلا جھوٹ بولا، کیونکہ میرے علم میں تھا کہ میرے باپ کے پاس گن ہے. وہ گن لے کے گیا تھا ان کو. چراغ بالی ایک بہت بڑا مشہور ڈکیت تھا جس پر میں نے فلم بھی لکھی اور سپر ہٹ ہوئی. بالی، چراغ بالی. چراغ بالی. اور اس کی بڑی دوستی بھی تھی میرے آپ باپ کے سے، والد ہاں، سے، بہت دوستی. اور پوری ایک سپورٹ بھی تھی، ایک تڑا تھا پورا. تو لوگ بڑے خوفزدہ تھے ہماری وجہ سے، اور ہماری چوتھراہٹ کی اصل وجہ بھی وہی آدمی تھا. وہ گن دے کے گیا میرے باپ کو. اس وقت میں موجود تھا کہ یار میرے پاس 2-3 گنیں تم رکھ لو، میں واپسی پہ لے لوں گا. وہ گن میرے باپ نے کمال میں رکھ دی. اب میرے باپ نے کہا میرے پاس گن نہیں. اس نے کہا تمہارے پاس صبح تک کا ٹائم ہے ورنہ میں تمہیں لے جاؤں گا. ساری رات نعیم صاحب میں اس کو پنکھا کرتا رہا. ستمبر کا مہینہ تھا یہ جو اب چڑھنے والا ہے، مچھر ساری رات. اور صبح اس کے لیے میری ماں نے ناشتہ بنا کے دیا. وہ جو یا ہمارے مرشد آتے تھے ان کے لیے بنتا تھا، یا ہمارا بہنوئی آتا تھا تو اس کے لیے بنتا تھا، ورنہ وہ ناشتہ نہیں بنتا تھا. اتنا مخصوص ناشتہ وہ میں نے کرایا.
اس نے ناشتہ کیا. یہ آپ اس پولیس آفیسر کی بات؟ ہاں جی. اچھا. اور تب آپ کی عمر کیا تھی؟ 6 سال. وہ میں نے ٹرے اٹھائی سر اور میں چل پڑا. ٹھیک ہے. اور جہاں وہ ناشتہ کر رہا تھا وہاں سے درمیان میں 1 بیگھہ زمین تھی، لیکن وہ وہاں ہماری بھینسیں ویسے تھی، آگے ڈیوڑی تھی. تو میں درمیان میں جب پہنچا تو ایک دم میرے کانوں میں ہائے میں مر گیا. اب جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو میرے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گیا. میرے باپ کے بال اس کے ہاتھ میں تھے اور چپل اس نے اتار کے وہ میرے باپ کو مار رہا تھا، اور میرا باپ ہاتھ جوڑ کے آ رہا تھا میں نے معاف کر دے. میں نہیں. میری ماں نے باہر بھاگتی ہوئی آئی. اس نے میں نے کہا پھر نس کے جا پتر نادر شاہ نے بلا کے لیا. نادر شاہ رتو کالے میں رہتا تھا اور وہاں سے پورا 1 میل کا فاصلہ تھا. نعیم صاحب میں بھاگا ہوں، آپ یقین کریں میں اس وقت بھی بابوزو ہوں، اور ایک ہی رفتار سے بھاگا ہوں 1 میل پورا. آگے دیکھا نادر شاہ بیٹھو، اب 50-60 آدمی بیٹھے ہوئے، بدماش تھا بہت بڑا. میں نے ساتھ چڑھیا. میں کہا نادر شاہ جی میری ماں نے تو بلایا، میرے پیو نے پولیس مار لیا، آ جاؤ. کہنا اچھا کوئی گل نہیں، تو چل میں آواں گا، میں آ جاؤں گا. میں اسی رفتار سے بھاگتے ہوئے واپس آیا. تو جب میں نے دیکھا تو میرے باپ کی پگڑی سے دونوں ہاتھ باندھ کے خود وہ گھوڑے پر بیٹھے، وہ پگ پکڑ کے میرا باپ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. یہ میں نے جب دیکھا تو میری ماں بھی کھڑی تھی، میری بہنیں بھی باہر آ گئی سارے. تو میری ماں مجھے کہتی چل پتر سے بھی جانے تھانے. اگر چوکی میں پہنچے، ہم پیدل گئے، وہ گھوڑے پر تھے، وہ جلدی پہنچ گئے. یہ دوسرا واقعہ تھا جس نے مجھے رائٹر بنایا. اب تیسرا منظر وہ ہے جو میں نے دیکھا جس نے رائٹر کو مکمل کر دیا. ٹھیک ہے. وہ یہ تھا کہ جس میں اور میری ماں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ کرسی کے اوپر جو حوالدار کی کرسی تھی اس پر نادر شاہ بیٹھا تھا، جس کو آپ سفارش کے لیے بلانے گئے جس تھے. کو ہم، اور وہ بدماش تھا، یہ ذہن میں رکھیں، بدماش قانون کی کرسی پر بیٹھا تھا. اور وہ قانون کا جو پہرے دار تھا وہ 7 چارپائی پر بیٹھا تھا. اور اس دور کا میرے معاشرے کا سب سے شریف شخص، منصف 50 آفیسر، وہ زمین پر بیٹھا. وہاں میرے ذہن میں صرف ایک بات آئی کہ یہ کیسا دور ہے کہ ایک شریف انسان کو اپنی عزت بچانے کے لیے بدماش کی سفارش کرنی پڑ رہی. یہ جملہ پھر میں نے 50 سال بعد لکھا. اور کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہاں عزت سے جینے کے لیے ہر شریف آدمی کو ایک بدماش کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھ لیں جس دور میں جی رہے ہیں آپ کے علم میں آئے کہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی مشکل پڑ جائے گی تو آپ کو کوئی شریف آدمی نہیں بچائے، آپ کو کسی نہ کسی بدماش کے پاس جانا پڑے. تو ان چیزوں نے مل کے میرے اندر رائٹر بنا دیا مجھے. اور آج میری سلطان راج صاحب کے ساتھ 274 فلمیں. 350 فلمیں سلطان رہی. سلطان راج کے ساتھ 25 سال کا عرصے میں. اچھا. زبردست. اس میں 274 فلموں میں سے 200 فلمیں ایسی ہوں گی جس میں سلطان رائے کا کردار بدماش کا ہوگا اور اس کا نام نادر ہوگا. یعنی کہ یہی وہ واقعات ہے جو ابھی آپ نے بیان وہ کیے. نادر میرے ذہن میں میرے سے نکلے ہی نہیں، اور پولیس سے نفرت نہیں نکلی. اور یہی وجہ ہے کہ میں پہلا رائٹر تھا جس نے وحشی جٹ میں، آپ وحشی جٹ سے پہلے جو مرضی فلم اٹھا لیں، جس مرضی رائٹر کی اٹھا لیں، اور ہیرو سدھیر جیسا آدمی، یوسف خان جیسا آدمی، اکمل جیسا آدمی، حبیب جیسا آدمی، اعجاز دورانی جیسا آدمی. لیکن جب تھانے میں جائیں گے صاحب بہادر، صاحب بہادر، صاحب بہادر معاف کر دیں، صاحب بہادر جی ہے، صاحب بہادر جی ہے، صاحب بہادر جی میں نے کچھ نہیں کرنا، یہ جملہ ہوگا. پہلی دفعہ میں نے وحشی جٹ میں جب تھانے کا سین لکھا تو تھانے دار نے پوچھا لسو مولیا تیرا کی بیان ہے؟ کہنا لکھو تھانے دارا انہوں مارن تو بعد انہوں نے پوترے بھی ماریں گا، دشمنوں کی طرف اشارہ کر دیں. تو افضال اس کا دوست کہتا بکواس بند کر رہا ہے، صاحب نے تیرے کو صرف یہ پوچھا ہے کہ تیرے پیو نے کنے کنے قتل کیتا ہے. کہندا ہتھکڑیاں تو کھول دے تو ہونا میں لائے جاؤں گا نہ آپ لکھ لگے. تو پہلی دفعہ جب اس نے اوے تھانے دارا کہا تھا اٹھ کے لوگوں نے کلیپ کی تھی. وہ نفرت جو مجھے تھی وہ عوام میں بھی تھی. وہ ظلم جو میں نے اپنے باپ پر دیکھا تھا، میرا ایمان ہے کہ میرے ملک کے عوام نے وہ اکثر دیکھا ہے. کسی نے باپ پر دیکھا ہے، کسی نے ماں پر دیکھا ہے، کسی نے بہن پر دیکھا ہے، کسی نے بھائی پر دیکھا ہے، کسی نے بچے پر دیکھا ہے، اور کسی نے اپنے آپ پر دیکھا. تو میرا تو وہ ایک مکالمہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک سے ظلم ختم ہو جائے تو 3 محکمے ختم کر دیں، ظلم ختم ہو جائے گا. پولیس ختم کر دیں، وکیل ختم کر دیں، عدالتیں ختم کر دیں، جرم ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے. میں لکھ کر دیتا ہوں سر.
اور انصاف پھر خود آپ کریں گے؟ یہ قانون کو آپ ہر ایشو پہ سر آپ انصاف- قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے؟ سر پنچایت افسر کریں گے انصاف. محلے کے جو جج- پنچایت کا نظام تھا وہ آپ کو عدالتی نظام سے بہتر لگتا ہے؟ بہت بہتر. یہ آپ نے لکھا کبھی؟ اس لیے نہیں لکھا سر کہ اب میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہاں میں بات کروں پتنی سے بات کا کیا انجام ہوگا. نعیم صاحب ہمارے ملک کی بدقسمتی ایک ہی ہے کہ ہم سچ بولتے نہیں ہیں اور ہم سچ سنتے بھی نہیں. ہم جھوٹ سننا چاہتے ہیں. ناصر الدیب صاحب تھاڑی یا کوئی نہیں ہے ناصر الدیب صاحب تسی انج ہو ناصر الدیب یہ سننا چاہتے ہیں. یہ نہیں سننا چاہتے ناصر الدیب صاحب تسی یہ بھی ہے تھوڑے چاہے نقص بھی ہے تھوڑے چاہے برائی ہے اینو ٹھیک کرو اینو ٹھیک کرو نہیں. اور بول سکتے نہیں اس لیے کسی نے سننا نہیں ہے. اب سچ بولنے لگتا ہے. میں نے اب تو محفل میں نے دیکھا کئی لوگ جب بولنے کہتے یار پلیز یار گل نہ کرو. میں کہ کیوں ایویں ڈالا جا کے میں نے چک کے لے جائے گا. اس دور میں سچ کہاں بولیں گے. ناصر صاحب مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ نے کچھ واقعات بیان کیے جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، تو کیا وہی آپ کی رائٹنگز کا حصہ بنی؟ انسپریشن آپ نے وہی سے لی؟ مار دھار، یہ جو گھوڑے بھگانے والا ہے، یہ جو سارا کچھ آپ اپنی رائٹنگز میں ڈسپلے کرتے ہیں، بشرا جی دنیا کا ہر رائٹر اپنے آپ کو لکھتا ہے. یعنی آپ کی اٹ سیلف کوئی بھی رائٹر ریفلیکشن ہے. کوئی بھی رائٹر اپنے آپ کو لکھتا ہے اور اس کے بعد اسے لکھتا ہے جس سے وہ متاثر ہوتا ہے. اب علامہ اقبال صاحب کو لے لیں. انہوں نے جو ماحول اپنی ماں سے دیکھا، اپنے گھر میں دیکھا، اپنے باپ سے دیکھا، وہ ماحول ان کے اندر رہا، ان کی جڑیں دین کے اندر رہیں اور وہ قوم کے لیے اور دین کے لیے لکھتے رہے. لیکن لکھا جو فلاسفی لی جس سے متاثر تھے وہ مولانا رومی سے لی. وہ آج تک وہی فلاسفی چل رہی ہے. بالکل. لیکن یہ دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں پنجابی سنیما کی، تو آپ دیکھیں وہ اتنا تباہ کیوں ہو گیا، ختم ہو گیا پنجابی سنیما. اکثر کچھ لوگ سید نور کو بھی اس کا ذمہ دار مانتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ پنجابی سنیما اس لیے ختم ہو گیا کہ اصل بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کوئی بھی بچہ ہو، جب اس کے سر پر کوئی باپ نہ ہو یا ماں نہ ہو یا کوئی بڑا نہ ہو تو پھر وہ خود رو پودا ہے. اور خود رو پودا جو ہے بارش آ گئی تو سرسبز ہو جائے گا، بارش نہیں چلے جائے گی بس سوکھ جائے گا. اور والی وارث اس کا ہے کوئی نہیں. کوئی آئے گا اس کو پکڑ کے اس کی ٹانیاں لے کر وہ لکڑیاں بنا لے گا. کوئی آئے گا پھر ایک دن میں اسے تلا کاٹ کے جڑی نکال لے گا اور اس کا فرنیچر بنا لے گا، کچھ بھی بنا لے گا. ہماری انڈسٹری، میں تو روتا رہا ہوں، چیختا رہا ہوں، چلاتا رہا ہوں ہر پروگرام میں، ہر چینل پر کہ خدا کے لیے حکومت وقت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فلم کی امپارٹنس کیا ہے. یار جس فلم میں، جس معاشرے میں گانے والے کو آپ مراسی کہیں، کوریوگرافر کو آپ ناچنے والا کہیں، ایکٹر کو آپ کنجر کہیں، اس انڈسٹری کو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ قائم رہے گی؟ مجھے بتائیں. آپ یہاں بیٹھی ہیں، آپ کو یہاں رسپیکٹ ملتی ہے، آنر ملتی ہے، پورا سٹاف آپ کو پروٹوکول دیتا ہے. آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی یا کوئی آپ کی سہیلی آپ کہیں گی کہ چلے میں آپ کو سما پر لے چلتی ہوں. اور اگر آپ کو یہاں رسپیکٹ نہ ملے، آپ کو ہراسمنٹ ملے، آپ کا جینا مشکل ہو جائے، آپ کو باہر نکلنا مشکل ہوگا، آپ لائیں گے اپنی بیٹی کو؟ چلو آپ تو مجبوری میں آ گئیں، کسی کو نہیں لائیں گی. تو اس کی امپارٹنس کسی کو سمجھ نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فلم ہے نا یہ ایسی ہے. فلم ایسی نہیں ہے. آپ دو قوموں کو لے لیں، جرمن کو لے لیں جس نے 2 عالمی جنگیں نعیم صاحب لڑیں اور ہاریں، کتنا تاوان ہوگا اس کے اوپر. جاپان نے 2 ایٹم بم کھائے. آج دونوں پھر دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں شمار ہوتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا کیوں؟ اونلی تھرو فلم. آپ جرمن قوم کی 1939 کے بعد فلمیں دیکھیں سر، اور جرمن کے اور جاپان کے ایٹم بم کھانے کے بعد فلمیں دیکھیں. فلموں کے ذریعے اس نے اپنی قوم کو دوبارہ بلڈ کیا. اچھا سر آپ جو ہے نا وہ بڑا بولڈ بھی ہیں، آپ بات بھی کرتے ہیں. میں نے بہت سے فلم ایوارڈز میں سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ نے ان کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا یہ قصور ہے، تم بھی قصوروار ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے آج فلم انڈسٹری جہاں پہنچ گئی ہے اور جن حالات سے دوچار ہے اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں؟ کبھی ہم یہ حکومت وقت پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی پروڈیوسر ڈائریکٹر پہ ڈال دیتا ہے، ڈائریکٹر ایکٹر پہ ڈال دیتا ہے. آپ جو ہے نا آج ہمیں ذرا کلیئر کریے کہ یہ کہانی کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے. اور آپ نے 274 فلمیں
414 میں سلطان رئی کے لیے لکھ دیں، اس کے بعد آپ کو کوئی نیا سلطان رئی نظر نہیں آیا؟ آپ نے کسی کے لیے کیوں جو ہے نا وہ ڈائلاگ نہیں لکھے وہ نواں آیا ہے سونیا، وہ نواں جو ہے وہ آپ کو کوئی ملا ہی نہیں؟ اچھا یہ آپ کے 3 سوال ہو جی گئے۔ سر۔ مطلب کہ آپ نے شان کے لیے فلمیں کیوں نہیں لکھی؟ شان نے مجھے لکھنے کا موقع کب دیا؟ شان کے پاس تو میں گیا تھا ایز اے ڈائریکٹر فلم لے کر، 40 لاکھ روپیہ میں نے اسے آفر کیا، 1 چیک پیمنٹ۔ اس نے کہا 1 کروڑ سے کم نہیں لوں گا، تو اس انڈسٹری میں 1 کروڑ تو افورڈ نہیں کرتی نا۔ آپ نے کہا کہ آپ کو کوئی سلطان رائے نہیں ملا، یہ وہ ڈائلاگ کانگ ہے، یہ آپ کے علاوہ میرے سے ایک عام آدمی نے سوال کیا کہ محفل میں، شادی کی محفل، اس نے مجھے پکڑ لیا، کہتا ہے ناصر صاحب وہ اے 2 من دے ڈائلاگ لکھتے سو تسی، ہن تہاڈے 1 پا دے عدد پا دے ڈائلاگ ہوندے نے، کیوں وجہ کی ہے؟ میں کہا میری گل سن، میں ڈائلاگ لکھیا سی کہ مصطفیٰ قریشی جیلر کہندا نتا اس زندگی کی چاہنا ہے؟ کہندا قتل ہونا چاہنا۔ اے جڑیا پنڈا وکھو وکھ ویکھنا چاہنا، کسی نو کہو صاحب میرے لت تے لت لگ کے چیر دے، یا مینوں آپ کوڑے مار، جی میری کھل سج کے چپا چپا اتنے نہ آئی تو مینوں نیندر کیویں آوے گی صاحب؟ میں کہا اس نے بولا، میں نے لکھا، لوگوں نے مانا۔ میں کہ جی ہن مینوں پنڈا وکھا دیو جڑیا، مینوں گاٹا وکھاؤ، مینوں قد وکھاؤ، مینوں کاٹھ وکھاؤ، مینوں اکھاں وکھاؤ جڑی مصطفیٰ قریشی تے سلطان رائی کول، وہ پھڑک وکھا دیو تو میں وہ ڈائلاگ لکھ لواں۔ تو میں تو ڈائلاگ وہی لکھاں گا جو میرے سامنے چیز ہوئے گی۔ ٹھیک ہے۔ مجھے لیجنڈ آف مولا جٹ میں ملا ایکٹر فواد خان ملا، حمزہ عباسی ملے، آپ نے دیکھی فلم، آپ کو وہ معیار پورا نظر آیا ہوگا۔ تو سر بات یہ کہ جیسا دیس ویسا بھیس، یعنی گنڈاسے کو کیری کرنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں تھی، وہ تو ایکٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس نے گنڈاسے کو کیسے کیری کرنا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ سلطان رئی آیا ہی نہیں اس کے بعد؟ سلطان رائی صاحب جب گیا نا سر، وہ گنڈاسا بھی ساتھ ہی لے گیا۔ ساتھ لے گیا۔ تو اس کا جواب تو یہ ہو گیا، اب رہ گئی کہ ذمہ داری کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا بیڑا کس نے غرق کیا۔ تو میں نہ یہ کہوں گا ڈائریکٹر نے کیا، نہ میں کہوں گا پروڈیوسر نے کیا، نہ میں کہوں گا ایکٹر نے کیا، نعیم صاحب میں نے اس کا بیڑا غرق کیا، اکیلے نے۔ اور پھر یہ بھی مانے کہ اس اکیلے نے اس انڈسٹری کو پھر زندہ بھی رکھا 25 سال۔ جب میں ہٹ گیا تو پھر انڈسٹری بھی ہٹ گئی۔ اس ایک آدمی نے جس نے انڈسٹری کو اتنے سال زندہ رکھا، اسے حکومت وقت نے کیا دیا؟ جملے میرے بولتے ہیں، آصف زرداری بھی بولتا ہے، نواز شریف بھی بولتا ہے، اعتزاز احسن بھی بولتا ہے، اچھا، جملے میرے بولتے ہیں اور مجھے یاد نہیں کرتے۔ نہیں، یہیں پہ ذرا آصف زرداری آپ کا کون سا جملہ بولتا ہے، نواز شریف کون سا بولتا ہے، اور اعتزاز احسن کون سا بولتا ہے؟ آصف زرداری صاحب انٹرویو دے رہے ہیں، نواز شریف صاحب اقتدار میں آ گئے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے مخالف تھے بہت، آپ کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، سہیل وڑائچ صاحب انٹرویو لے رہے ہیں جیو والے، ٹھیک ہے، اور جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بلی جو ہے آصف زرداری صاحب کی گود میں ہے، ٹھیک ہے، سامنے وہ بیٹھے ہیں سہیل وڑائچ صاحب، تو انہوں نے سوال کیا، کہنے جی اب تو آپ صدر نہیں رہے، پاور بھی نہیں رہی، اور آپ کے مخالفوں کی حکومت آ گئی، آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کا جواب جانتے کیا تھا؟ جی بتائیے۔ مولے نو مولا نے مارے تو مولا نے۔ واہ واہ واہ۔ پھر اس کا جسٹس افتخار کا کیس چلا، ہاں، اعتزاز احسن، یہ ابھی سارے کریکٹر زندہ ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جسٹس کا کیس تھا، افتخار چودھری کا، جب وہ مسئلہ چلا، ایمرجنسی لگا دی پرویز مشرف صاحب نے، ریٹ ہو گئی، تو اعتزاز احسن صاحب بولنا شروع ہو گئے، اب انگلش میں دھڑا دھڑ بولنے جا رہے ہیں، اور پرویز مشرف کے خلاف بول رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا۔ تو جو جسٹس تھا اس نے انگلش میں کہا، جو انگلش میں نہیں بول سکتا، مطلب آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اعتزاز صاحب ہاتھ ہولا رکھیں، آپ جس آدمی کے خلاف بول رہے ہیں، ہی از ان چیئر اوکے، اینڈ ہی از ان وردی، اور آپ نے باہر بھی جانا ہے، پہلے یہ سوچے کہ پھر کیا ہوگا۔ تو اس نے پنجابی جواب دیتا سی، صاحب جی مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مارتا۔ کمال ہے، واہ واہ واہ۔ واہ۔ نواز شریف نے تو 1000 دفعہ کہا اچھا، کہ حکومت چلانی تو مولا جٹ بن کے نہیں چلانی، مولا جٹ جڑے بن کے آتے ہیں، کوئی سر آپ مجھے یہ دکھا دیں، کوئی چینل دکھا دیں، کوئی سٹیج پلے دکھا دیں، کوئی پروگرام دکھا دیں، کسی لیڈر کی تقریر دکھا دیں، وہ شیخ رشید ہو، کوئی ہو،
اس میں ناصر ادیب کا ذکر ضرور ہوگا. یہ اللہ کی مجھ پر ایسی رحمت ہے جو دنیا میں کسی رائٹر کے پاس نہیں ہے. اچھا آصف زرداری صاحب نے تو پتہ نہیں آپ کی کوئی فلم بھی مس نہیں کی ہوگی, انہوں نے سینما میں اپنا ان کو شوق بھی تھا, ایکٹر بھی تو رہے ہیں نا وہ. اچھا ایکٹنگ کی ہے انہوں نے؟ یہ 2 فلموں میں ایکٹنگ کی. یہ کون سی فلم ہے؟ سر فلم کا تو مجھے نام بھول گیا, میں آپ کو ویسے نام دے دوں گا, میرے پاس ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے. 2 فلموں میں انہوں نے بچپن کا رول کیا ہوا ہے. اچھا اگر ان کے لیے آپ رول لکھیں, آپ اگر آصف زرداری کے لیے رول لکھیں اور آپ کو آزادی ہے رول لکھنے میں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, آپ میاں نواز شریف کے لیے رول لکھیں, آپ شہباز شریف کے لیے رول لکھیں, آپ بلاول بھٹو زرداری کے لیے رول لکھیں, اور ایک رول آپ جو ہے ثاقب نثار صاحب کے بھی لکھیں, ٹھیک ہے, تو بتائیں یہ زرداری صاحب کے لیے کیا رول لکھیں؟ میں آپ کو فلم کا نام بتا دیتا ہوں, جی اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کس کا کیا رول ہوگا. جی اس فلم کا نام ہوگا سارے چور. سارے چور. اور نواز شریف کے لیے؟ سارے چور کریکٹر میں یہ سارے چور ہیں سر. اچھا میں نے کسی مطلب آپ نے ایک ہی کسی مووی رکھ کو لی ہے معافی نہیں ہے, جس بات میں آپ صرف یہ چاروں کو ہے ایڈ کر رہے ہیں کہ کوئی چھوٹا چور ہے, کوئی بڑا چور ہے. اگر یہ چور نہیں ہے, مان لیا میں, کیونکہ دیکھیں میں تو حکومت میں نہیں ہوں نا, میں عوام کی بات کر رہا ہوں جو عوام سوچتے ہیں. اگر یہ چور نہیں ہے صاحب, یہ عوام کے سامنے آ کر کیوں نہیں کہتے کہ ہم چور نہیں ہیں. دیکھیں میں نے جتنی انٹرویو میں باتیں صادق اور امین کون ہے؟ میں نے انٹرویو میں جو بھی جتنی بھی باتیں کی ہیں میں ان کو اون کرتا ہوں. ظاہر ہے آپ نے ہمیشہ کیا, آپ مجھے جہاں مرضی چیلنج کریں ایسے ہی ہے, میں جواب دوں گا آلویز. میں کہتا ہوں کہ نواز, مجھے ایک دکھ ہے, ایک تکلیف ہے, مجھے صرف اتنا بتا دیں, یہ میں مان لوں انہوں نے کوئی چوری نہیں کی. IMF کا جب بھی بجٹ آتا ہے سب سے پہلے ٹیکس غریب آدمی پہ لگتا ہے, سب سے پہلے بجلی مہنگی ہوتی ہے, سب سے پہلے گیس مہنگی ہوتی ہے, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, ہمارا جینا حرام ہوتا ہے. یہ ہر سال اپنی مراد پہلے سے زیادہ بڑھا لیتے ہیں. وائی؟ اچھا سر 414 فلموں میں آپ نے مولا جٹ بھی لکھ ڈالا, آپ نے ویشی جٹ بھی لکھ ڈالا, آپ نے سارے گجر بھی لکھ دیے, آپ نے پھر ان ایشوز پہ کیوں نہیں لکھا اتنا کنزیکٹیو؟ یہ IMF پہ آپ نے کتنے اسکرپٹ لکھے ہیں, آپ نے ہمارے جو ایک عوامی مسائل ہیں ان پہ اسکرپٹ کتنے لکھے ہیں, کتنی کہانیاں لکھی ہیں, یا پروڈیوسر نے جو آ کے آپ کو کہہ دیا آپ نے وہ لکھ دیا؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ پروڈیوسر نے جو کہہ دیا لکھ دیا, لیکن ایسا بھی ہے کہ پروڈیوسر نے جو کہا وہ بھی لکھا, اپنی مرضی سے بھی لکھا, اور اپنے مزاج کے خلاف بھی اور لکھا. اپنے مزاج کے خلاف بھی لکھا. اور وجہ یہ تھی کہ جب میں پاکستان میں کہانیاں لے کر آیا تھا, جی میرے پاس 3 کہانیاں تھیں, اچھا اس میں سے ابھی تک صرف 2 بنی ہیں, ایک ابھی میرے پاس. اچھا ایک کا نام تھا کالے چور, جس میں نے چیلنج کیا تھا جرم 24 گھنٹے انصاف 8 گھنٹے. اس کے بعد پھر 24 گھنٹے کے لیے اپانٹو سے پہلے نہیں تھا, ریلیف نہیں ملتا تھا, یہ آپ کو پتہ ہے. آپ کا وہ ڈائلاگ تھا میرا ڈائلاگ ہے, جرم 24 گھنٹے انصاف 8 گھنٹے. 8 گھنٹے, اور اب تو عدالت رات کو بھی کھل جاتی ہے, اکثر رات 12 بجے کھلتی ہے. یہ اس وقت میری فلم کے بعد 91 میں اس دور کے چیف جسٹس نے ریلیف دینے کے لیے ایک آدمی اپوائنٹ کیا تھا کہ ہر وقت ہونا چاہیے. اچھا دوسری فلم جو میں نے لکھی وہ تھی یہ آدم. ٹھیک ہے. تیسری فلم جو ہے وہ کوئی نہیں بناتا, سن کے تعریف کرتا, بناتا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اس کا صرف ایک سینہ آپ کو سنا دوں گا تو آپ بھی کہیں گے یار رہنے دے نہ بنائیں. اگر اجازت ہے تو سنا دوں. جی پلیز سنائیں. جی ایک آدمی ریٹ کرتا ہے, جی کورٹ میں جاتا ہے, بیگ سامنے کہتے ہیں جج صاحب میں نے ایک ریٹ کرنی ہے. کہتا ہے کس کے خلاف؟ اب کورٹ میں کھڑا ہو, ایک طرف اعتزاز حسن کھڑا ہے, ایک طرف خالد رانجھا کھڑا ہے. تو سامنے جو ہے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, کہتا ہے ریٹ کرنی ہے کس کے خلاف؟ کہتا ہے جی جہاں میں جاتا ہوں میرے ریٹ کو درج کرتا نہ پرچوں کو کرتا, تو میں آپ کے پاس آ گیا, سب سے بڑے جج ہیں. کہتا ہے بولو. کہتا ہے خدا کے خلاف. اب پورے عدالت میں لاحول ولا قوت لاحول ولا قوت آوازیں آنا شروع ہو جاتی. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تمہیں میں پاگل سمجھ کے معاف کر دوں کوئی بات نہیں, لیکن یہ بتاؤ کہ خدا کے خلاف استغاثہ کیسے ہوگا؟ کیسا میں نے استغاثہ کیا نا, کیسا مان لیا تم نے, کیسے تمہارا استغاثہ کیا ہے؟ کہتا میرا استغاثہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ آسمان پر تمام روحیں جو ہیں وہ اپنے فطرت پر مسلمان ہیں. زمین پر آتی ہیں, کوئی ہندو ہو جاتا ہے, کوئی یہودی بن جاتا ہے, کوئی مسلمان بن جاتا ہے, کوئی چکواڑوی, کوئی بریلوی, کوئی یہ وہ. کہتا میرا خدا کے خلاف استغاثہ یہ ہے
کہ میں نے جنت میں کون سی کوئی ایسی جرم یا غلطی یا گناہ کیا کہ مجھے اس دور میں پیدا کر دی، کہ اس دور میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہوں تو شیعہ کہتے ہیں کافر ہے، میں ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں سنی کہتے ہیں یہ کافر ہے، میں داتا صاحب جاتا ہوں تو وہاں بھی روک لیتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، میں نہیں جاتا تو بریلوی روک لیتے ہیں کہ یہ جائز ہے، تم کیوں نہیں جاتے؟ کہیں جمعہ 1 بجے، کہیں 1:30 بجے، کہیں 2:30 بجے، کہیں 3 بجے، کہتا ہے جج صاحب قرآن ایک، اللہ ایک، رسول ایک، نہ نماز کا ٹائم ایک، نہ نماز کا سٹائل ایک، نہ ایک قطار۔ مجھے بتائیے، میں ہر ایک کے پاس گیا، ایک بازار میں وہاں 72 دکانیں لگی تھیں، ہر دکاندار نے کہا میرے پاس جو مال ہے وہ خالص ہے، باقی سب جعلی ہے۔ 72 کے اندر کی یہی باتیں تھیں۔ یار میں، آپ لوگ دیندار کہتے ہیں، میں انہیں دکاندار کہتا ہوں۔ دکاندار کہتا یہ آپ مجھے بتائیں کہ میرے خدا کے خلاف یہ ایسا درج کریں، کہتا ہے میں درج کر لیا، مان لیا، لیکن انصاف تو تب ہوتا ہے نا کہ خدا بھی آئے کٹہرے میں جواب دے، کہتا ہے صاحب جی خدا تو ہر جگہ موجود ہے، خدا سن رہا ہے، کہتا ہے مان لیا سن رہا ہے، جو تم کہہ رہے ہو اس کا جواب تو دینا چاہیے نا خدا کو، وہ جواب کون دے گا؟ کہتا ہے سر جھکا کر اپنے ضمیر میں جھانکیے گا، جو آپ کے ضمیر کا جواب ہوگا وہی میرے خدا کا جواب ہوگا۔ یہ فلم کا میرا سٹارٹ ہے سر۔ یہ اسی روز سے قانون پر آپ کا عدم اعتماد ہے جو آج کے دن بھی ہمارے سامنے بیٹھ پہ آپ کا اعتماد قائم نہیں ہو سکا، آپ کی تسلی نہیں ہو رہی، جب آپ کے والد کو جو ہے اس پنچایت کرنے والے ایک منصف کو جب پولیس چوکی لے جایا گیا اور نادر شاہ کرسی پہ بیٹھا تھا، تب سے آپ کی تحریروں میں آپ کی ایک فلم جو ہے مجھے نام نہیں یاد لیکن اس کی شوٹنگ پہ میں موجود تھا، باری اسٹوڈیو میں سیٹ لگا تھا، آپ موجود تھے وہاں پہ اور آپ موقع پہ بھی لکھ رہے تھے لائنیں، اور سودی بٹ اس کے ڈائریکٹر تھے، عدالت کا سیٹ تھا، اور وکیل جو ہیں خاور خان وہ ایک گھوڑے کو پکڑ کے اندر لاتا ہے اور وکیل گھوڑے سے کہتا ہے کہ اس پوری عدالت میں سب سے میں بد کردار کا ورڈ یوز کر لیتا ہوں، شخص جو ہے نا وہ اس کی تم نشاندہی کرو، اور گھوڑے کو وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، تو کٹہرے میں معمر رانا کھڑا ہے اور اس طرح ولن بھی کھڑے ہیں، تو پوری عدالت میں گھوڑا پھرتا ہوا جج صاحب کے پاس چلا گیا اور وہ میں اس عدالت میں وہ اس شوٹنگ میں موجود تھا۔ تو آپ جو ہے نا وہ یہ ایک قانون کا باغی کہہ سکتا ہوں میں آپ کو؟ سر میں قانون کا باغی نہیں ہوں، میں قانون کے حق میں ہوں، میرے ملک کے قانون کو مذاق بنایا ہوا ان لوگوں نے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کی پارلیمنٹ اپنے حق کے لیے اپنے قانون کرا لیتی ہے، اور عدالت کہتی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، میں کہتا ہوں پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، عدالت سپریم ہے۔ ٹھیک ہے، عدالت کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کو کوئی یہ رائٹ نہ، بے شک عوام کے ممبر، لیکن انہیں یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ ایسا قانون بنا دیں جو صرف ان کی ذات کے فائدے کے لیے ہو، قانون وہ بنائیں جو پورے 24 کروڑ لوگوں کے لیے ہو، یہ 2000 لوگوں کے لیے نہ ہو۔ تو یہ جو ہمارا ملک کے وسائل ہیں اس کے اوپر سر 6000 لوگوں کا قبضہ ہے، ان 6000 لوگوں کو اس ملک سے نکال دیں، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں ہماری عدلیہ بدنام ہوگی؟ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ایک ایسی عدالتیں تھی سر کہ جہاں پہنچ کے یقین ہوتا تھا بندے کو کہ یہاں انصاف ہوگا، آج مذاق بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جج بھی جو ہیں ان کی بھی دھڑا بندی ہو گئی، کوئی کسی پارٹی کا ہے، کوئی کسی پارٹی کا ہے، جج پارٹی کا نہیں ہوتا، جج کی کرسی واحد کرسی ہے جو اللہ کی کرسی ہے۔ بے شک پرائم منسٹر کی کرسی اللہ کی کرسی نہیں ہے، آرمی چیف کی کرسی اللہ کی کرسی نہیں ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی جو کرسی ہے وہ اللہ کی کرسی ہے۔ اللہ کی کرسی پر بیٹھ کر آپ اگر انصاف نہیں کرتے تو قیامت کے روز پھر جواب آپ نے دینا۔ یہ بتائیں ناصر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے کریکٹر سچویشنز ڈائیلاگس کی جو آپ اپنی رائٹنگز میں دیتے ہیں، کبھی آپ کو ان سب کی وجہ سے قانون کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ بے شک وہ فلم سینسر بھی ہوتی ہے، ہاں جی دیکھیں جی، اور ریلیز ہونے کے بعد کبھی ہوا کوئی ریٹ ہو گئی ہو؟ ایک دفعہ میری فلم میں نے شروع کی تھی، اس کا نام رکھا تھا میں نے جنرل رانی۔ اب انہوں نے ایک کوشچن کیا تھا، اچھا اس کو ان کو بھی جواب مل جائے گا، وہ رہ گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا آپ نے ہر کے کو لکھا، گجروں کو لکھا، یہ اسمبلی میں کیوں نہیں گئے، فلاں کیوں نہیں گئے۔ تو وہ میں بتا رہا تھا کہ 3 کہانیاں لے کر آیا تھا، جب سنائی تو انہوں نے کہا جی دیکھیں کشمیر کے موضوع پر ہم فلم نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، آپ آرمی کے خلاف فلم نہیں بنا سکتے، آپ عدلیہ کے خلاف نہیں بول سکتے، آپ وکیل کے خلاف نہیں بول سکتے،
میں نے کہا جی پھر پیچھے خاندانی دشمنی تو بدماشی رہ جاتی، پھر اس میں فلمیں لکھتے. تو جنرل رانی کا جب اشتہار ہے جناب ہمیں آرمی کی طرف سے بلاوا کے اٹھا کر لے گیا ہمیں. میں بھی تھا، ڈائریکٹر بھی تھا، پروڈیوسر بھی تھے. انہوں نے کہا جی آپ نے فلم کیوں شروع کی ہے؟ میں نے کہا یہ ہمارے ایک کریکٹر تھا اس لیے شروع کیا. کہتا اسکرپٹ دکھاؤ. ہم نے اسکرپٹ دکھا دیا. اس اسکرپٹ میں انہوں نے مارک کی دے یہ سین نہیں ہوں گے، یہ سین نہیں ہوں گے، یہ سین نہیں ہوں گے. میں نے کہا جی ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم نے اس کو بدل کے لکھ دیا. ہم نے اس کا نام بھی پھر ہمیں بدلنا پڑا. ہم نے جنرل رانی کی جگہ میڈم رانی لکھا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ایک فن دیا ہوا تھا، وہ فلم بھی سپر ہٹ ہوئی. تو اتنی میں نے وہ کیا ہے. یا میں نے جب ناول لکھے تو گنگا ناول میں نے لکھا تھا. تو ایک بریگیڈیئر بشیر تھے پنجاب اسمبلی میں بیٹھتے تھے وہ، تو وہاں انہوں نے مجھے بلایا تھا. اور جب میں گیا تو جب سامنے جا کر میں نے سلام کیا، بس پیچھے سے کس نے مجھے 2-3 گھوس مارے مجھے نہیں پتہ. میں گرا اور میں بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد پانی کا چھٹا آیا، میں اٹھا. پھر میرے سامنے وہ گنگا ناول رکھا گیا. وہ ایک بٹ صاحب تھے وہ جو بڑے مشہور تھے، میں اب نام بھول گیا. 2 لڑکے تھے جو جن کی تیمارداری کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سروس اسپتال بھی گئے تھے. گنگا نام کا طیارہ گواہ کر کے لائے تھے. تو انہوں نے کہا آئندہ لکھو گے؟ میں نے کہا نہیں. اس کے بعد پوچھا جی میں نے ناول نہیں لکھا، آپ لکھوں گا. ضرور. یہ بتائیں گنگا سے مجھے انڈیا آتا ہے مائنڈ میں، وہاں سے پنجابی انڈین سنیما. اب پاکستان کا جو پنجابی انڈین سنیما وہ تو آلموسٹ ختم ہو گیا، لیکن کبھی اگر آپ کو موقع ملے یا کبھی کوئی آفر آئی ہو انڈیا سے؟ پنجابی انڈین سنیما کے لیے، انڈیا کی میں اس وقت ایک فلم دی ریٹرن آف جینو جٹ موڑ لکھ کے دے چکا ہوں. ایک فلم گلابوں کے نام سے وہ بھی ڈائلاگ رہ گیا، وہ بھی دے رہا ہوں. اور 2 فلمیں میں نے درشن سنگھ بگا ایک ڈائریکٹر ہے ان کی سائن کی، وہ بمبے کا ہے، اور اس کے لیے میں دبئی جا رہا ہوں اگلے مہینے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک معصوم سی خواہش ہے، بس آخری 1-2 کویسچن ہے پھر اختتام کرنا ہے ہم نے، کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ناصر ادیب کے ڈائلاگ جو ہیں وہ گونجیں سنیما گھروں میں، دوبارہ سے پنجابی سنیما جو ہے اس کا ریوائول ہو جائے. اس کے لیے ایک لیجنڈ ہونے کے ناطے آپ کے پاس کیا سجیشن ہے؟ کیا ایسے اقدام کرنے ہوں گے کہ دوبارہ سے ہماری فلم انڈسٹری جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے؟ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں. آج سے 2016 میں نے 2014 میں انٹرویو دیا تھا پہلا اس موضوع پر. تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ریوائول اردو فلموں سے نہیں ہوگا، یہ جب بھی ہوگا پنجابی فلم سے ہوگا. لہذا آپ دیکھ لیں کہ اردو فلم انڈسٹری آئی، جوانی پھر نہیں آنی سپر ہٹ، جوانی 2 سپر ہٹ، میں پنجاب نہیں جاؤں گی سپر ہٹ، میں لندن نہیں جاؤں گی سپر ہٹ، نامعلوم افراد سپر ہٹ، ایکٹر ان لا سپر ہٹ، اور پتنی کتنے فلم 10-12 فلمیں چوٹی کی سپر ہٹ ہوئی. انڈسٹری آگے جانے کے بجائے پیچھے چلی. ایک فلم ہٹ ہوئی لیجنڈ آف مولا جٹ. لیجنڈز آف مولا جٹ 9 فلمیں میں لکھ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس فلم نے پش کیا نا. یار اب ہے کہ پنجابی فلم کا ریوائول ہے. میرا یہ تو کام ہے کہ میرے ڈائلاگ جیسے کہ اللہ مجھے عطا کرے میں وہ گونجنے شروع ہو جائیں. لیکن حکومت کو چاہیے کہ یہ ہر چھوٹے شہر میں ایک سینما لازمی قرار دے دے. جیسے پلازے بن رہے ہیں نا، پلازے بنائیں، ہر پلازے پر پابندی ہو کہ 100 سیٹر وہ سینما ضرور بنائے گا. بالکل بالکل ٹھیک بات. اس کا آپ پھر دیکھیے گا ریوائول کیسے ہوتا ہے. ضرور. اچھا نئے ناصر ادیب جو ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے؟ اور جو آپ کا معاوضے والا جو سوال تھا سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی ناصر صاحب آپ سے کہ جس سے آپ کو پہلی فلم کا معاوضہ 4000 ملا، اس طرح لیجنڈز آف مولا جٹ کے لیے آپ کو کتنا ملا؟ تاکہ نئے لوگوں کو اٹریکشن بھی ہوگا، یار اسی بھی لکھنا شروع کریے. مولا جٹ کی یہ انہوں نے میرے سے پوچھا تھا جی آپ کیا لیں گے، تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ پہلی فلم کا میں نے 4000 روپیہ لیا تھا. لاسٹ فلم میری سخی بادشاہ مکمل سکرپٹ جو تھا اس کا مجھے 1,80,000 روپیہ ملا تھا. میں نے کہا اس کے بعد میں نے تو مکمل فلم لکھی کوئی نہیں. لوگوں نے ایسے ہی گجروں پر فلمیں بنا دی، میری پرانی فلم اٹھا ڈائلاگ لکھوا لیے یہ وہ. تو میں اب آپ سے کیا مانگوں؟ سر میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، تو میں نے کہا جو آپ کا دل کر دے دیں. کہ نہیں ٹھیک ہے. اگلے دن جناب وہ ان کا سیکٹری آیا تو وہ ایگریمنٹ لے کے آیا 16-17 صفحے کا. کہتے جی آپ پڑھ لیں. میں نے کہا یہ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے سائن کہاں کرنے. کہتے ہر صفحے پر کرنے. میں نے ہر صفحے پر شروع کر دیے. اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہتے سر پڑھ تو لیں. میں نے کہا میرے بات سنو، میری کوٹھی بیوی کے نام، میرے پلاٹ بیوی کے نام،
मेरी दुकानें बीवी के नाम, मेरी गाड़ी बीवी के नाम, मेरे पास सिर्फ ब्रीफ केस है, तुम क्या कर लोगे मेरे साथ, सिर्फ कहानी ले सकते हो। अच्छा मैं बुशरा का अगर बगैर साइन कर दिए। हाँ जी, बुशरा का अगर कोई सवाल रहता है तो वो कर लेंगे मेरा बस। वो फिर उन्होंने जब मुझे लिफाफा दिया तो वो कह लेंगे ये साइनिंग अमाउंट है और यही 2 इंस्टॉलमेंट और मिलेंगे। लेकिन आपने बताई नहीं, फिर भी कितने मिले आपको? अच्छा सुने, बता रहा हूँ ना, मैंने वो नहीं देखा उस वक्त लिफाफा, वो वॉशरूम में जाकर मैंने देखा तो वो 5 लाख रुपए थे, तो 15 लाख रुपया मुझे मिला। सर आपको आइडिया था कि मौलाजर इतनी हिट हो जाएगी? ये वाली मॉडल जी, या पहली? ये वाली बिलाल अशारी साहब से पूछिएगा, जब कभी मुलाकात हो, उन्होंने मेरे से पूछा, फिल्म दिखाई कि ना साहब क्या ख्याल है। मैं कहा बिलाल साहब अगर ये पाकिस्तान में 100 करोड़ नहीं ना करती तो ये डेड फ्लॉप फिल्म है। कहता नहीं, पूरी दुनिया के मिला के शायद हो जाए। मैंने कहा पाकिस्तान में अगर 100 करोड़ नहीं करती तो मेरी तरफ से डेड फ्लॉप है, ये इतनी अच्छी फिल्म है। और इस वक्त वो यहाँ से 123 करोड़ रुपया कमा चुकी और अभी तक चल रही है। लेजेंडरी नासिर अदीब 414 फिल्मों के राइटर और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से बड़ा एजाज है ये। निशाने हैदर लेने आए थे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका। परवेज मुशर्रफ के साथ जो है वो आर्मी ज्वाइन की और उसके बाद जब पता चला कि निशाने हैदर जिंदगी में नहीं मिलता तो फिर आर्मी छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आए और अनगिनत जो है वो शाहकार फिल्में इन्होंने लिखी जो सुपर हिट हुई। हमारे साथ मौजूद हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा, बहुत सी सेशन इनके साथ रहेंगे, लेकिन वक्त का जो है वो दामन हमेशा जो है वो उसकी वजह से हमें इख्तिताम करना पड़ता है। मेरी तरफ से नासिर अदीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका। मिलेंगे फिर से कॉफी विद समा में एक नए एक्सक्लूसिव मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाजत।